नुसरत बड़ी शौकीन मिजाज औरत थी, मगर उसकी बेटी उस्मा उस जैसी ना थी। वो बहुत सीधी सादी लड़की थी। मेरे साथ इसकी दोस्ती हो गई। तभी उसकी खातिर नुसरत आंटी के घर जाया करती, क्योंकि हम एक क्लास में थे। उस्मा के वालिद का नाम वलीद था। हम उनको वलीद अंकल कहा करते। वो बहुत नेक नीयत और अच्छे दिल के इंसान थे। एक अरसे से हमारे पड़ोस में आबाद थे। अब्बू की अंकल वलीद से अच्छी दोस्ती थी। जब फारिग वक्त मिलता, वो दोनों हमारी बैठक में शतरंज की बाजी लगाते और चाय का लुत्फ भी उठाते। आंटी नुसरत अपने शौहर से कुछ मुख्तलिफ मिजाज की थी। वो खुद को बना संवार कर रखती और घूमने फिरने की शौकीन थी। 4 बच्चों की माँ थी, फिर भी गैर शादीशुदा लगती थी। लड़कियों में मिल बैठती तो लड़कियों जैसी नजर आती। हम अपने बच्चों का ख्याल भी करते, इनको साफ सुथरा रखती, खासतौर पर उज़्मा पर तवज्जो देती थी। उज़्मा हंसमुख लड़की थी। कुछ दिनों से मैंने महसूस कर रही थी कि वो बुझी बुझी रहने लगी है। खेलने और पढ़ने में भी दिलचस्पी नहीं लेती। एक दिन मैंने पूछा, उस्मा क्या बात है? घर में कोई मसला है? आजकल अम्मी अब्बू में लड़ाई होती है, तभी हम बहन भाई परेशान रहते हैं। उसने कहा, एक दिन मैंने अम्मी को कहते सुना, खुदा जाने नुसरत के घर को किसकी नजर लग गई है। अच्छा भला हंसता बसता घर तबाह हो रहा है। किसी घर में भी रोज की किलकिल अच्छी नहीं होती। देख लेना नताशा, जरूर कुछ न कुछ होकर रहेगा, होनी होकर रहती है। नुसरत आंटी और वलीद अंकल का झगड़ा रंग ले आया। अंकल वलीद अच्छे खानदान से थे, एक महकमे में छोटे ऑफिसर थे, तनख्वाह बस मुनासिब थी, दयानतदार थे, रिश्वत नहीं लेते थे, जिसके हलाल पर गुजारा था। लेकिन इनकी बेगम शुरू से ही तेज तरार खातून थी। वो जेवर बेचकर फैशन के कपड़े और मेकअप का सामान खरीद लेती थी। आमदनी से ज्यादा अखराजात की वजह से घर का बजट तहबाला होने लगा। इसके बावजूद आंटी नुसरत की फरमाइशें कम ना हुई तो इनके घर में झगड़ा होने लगा। एक रोज ये बुरी खबर सबने सुन ली कि उनके दरमियान तलाक हो गई है। लोग कहते थे नुसरत की गलती है, खुदा जाने किसका कसूर था। सजा तो उनको मिली जिनका इस किस्से में बिल्कुल कसूर ना था। उनके 4 बच्चे रिश्तेदारों में बंटकर दरबदर हो गए। अंकल वलीद चूंकि रिश्वत की आमदनी से नफरत करते थे, तभी बीवी की नाजायज फरमाइशें पूरी ना कर पाते। हमारे मोहल्ले में नसीर नामी एक शख्स महकमा माल में क्लर्क था। ये भी हमारा पड़ोसी था, लेकिन ऊपर की आमदनी से इसके घर में रुपए पैसे की रेल पेल रहती थी। उसके बीवी बच्चे रुपए उड़ाते और नुमाइशी जिंदगी बसर करते। नसीर की बीवी मदीहा से नुसरत आंटी की दोस्ती हो गई। वो इस औरत पर रश्क करने लगी और इनके रहन सहन की भी। वो भी अपने शोहर से इस तरह की चीजों का मुतालबा करने लगी जैसी मदीहा के पास होती। कभी कहती मुझे सोने की चूड़ियां बनवा कर दो, और कभी कहती वलायती मेकअप और फला महंगा सेट ला कर दो जैसा नसीर की बीवी के पास है। अंकल इनको समझाते, खुदा की बंदी वो आदमी रिश्वत लेता है, मैं नहीं लेता, फिर भी मैं तुमको क्यों को सोने की चूड़ियां बनवा कर दे सकता हूँ। मेरी तनख्वाह इन अयाशियों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये बात मगर नुसरत की समझ में नहीं आ सकती थी। वो कहती थी कि नसीर तो तुम्हारे दफ्तर में क्लर्क है और इसकी आमदनी तुमसे कई गुना ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों? तुम जरूर अपनी आमदनी हमसे छुपाते हो और कंजूसी से काम लेकर रुपया जमा कर रहे हो। आखिर ऐसी जरूरत किस काम की कि बीवी बच्चे बेचारे छोटी छोटी खुशियों को तरसे। फिलहाल नुसरत ने अपनी काया पलट ली। इनके हाथों में सोने की चूड़ियां और कानों में तलाई बालियां चमकने लगी। वो कीमती अतर खुद पर छिड़क कर सैर को निकलने लगी। अब जो शोहर दफ्तर की राह लेते, ये बन संवर कर अपनी राह हो लेती और बच्चे बेचारे परेशानी के आलम में फिरते। मोहल्ले वाले इन तब्दीलियों पर अंगश्त बेदंदान थे। पहले नसीर खामोश रहे, फिर उस खामोशी समुंदर में तलातुम पैदा हुआ। मोहल्ले वालों ने एहतजाज किया और अंकल का झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तभी आंटी ने तलाक दो की रट लगा दी। अंकल बच्चों का ख्याल करके नजर अंदाज करने लगे, लेकिन नुसरत आंटी को आराम ना था। बिलाखिर वो तलाक लेकर चली गई। उस दिन उज़्मा बड़ी परेशान थी। वो मेरे कंधों पर सर रखकर बहुत रोई थी। अंकल भी कुछ कम परेशान ना थे, मुलाजमत भी करनी थी, बच्चे भी संभालने थे। कुछ दिन उज़्मा की फुफियां बारी बारी आई, इनके पास नहीं, मगर कोई कब तक अपना घर बार छोड़ता है। अब तो बच्चों को रोटी पकाकर देने वाला कोई ना था। मजबूरन अंकल को एक अनोखा फैसला करना पड़ा। उन्होंने बच्चे अपनी बहनों और भाइयों में बांट दिए। बड़ी बेटी को एक बहन ले गई, उज़्मा दूसरी फूफी के घर पहुंचा दी गई, तीसरी लड़की चची के पास,
اور بیٹا تایا کے گھر انکل اب کھانا ہوٹل سے کھاتے تھے اور ان کے گھر میں تالا پڑا رہتا تھا۔ ایک دن پتہ چلا ندرت آنٹی آئی ہیں۔ وہ محلے کے ایک معزز شخص کے گھر آئی تھی۔ یہ صاحب پہلے کئی بار ان کے جھگڑے نمٹا چکے تھے۔ انہوں نے بھی آنٹی سے بچوں کو ملوانے کا بندوبست کیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر بھی آ گئی۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ انہوں نے امی سے کہا، میں نے ارغمان صاحب سے شادی کر لی ہے۔ ان کا بناؤ سنگار دیکھنے کے قابل تھا۔ قد کاٹ تو ویسے ہی قابل دید تھا، تاہم جس شخص سے انہوں نے شادی کی وہ کوئی بہتر انسان نہ تھا۔ صورت شکل کا کیا گزرا اور خدا جانے کیا کاروبار کرتا تھا، لیکن ندرت آنٹی کا بناؤ سنگار اور قیمتی لباس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ واقعی دولت مند ہوگا۔ وہ آئی کو بتا رہی تھی، میں ولید کے مالی حالات سے تنگ تھی۔ نوکری کرنے کا سوچ کر ارغمان کے پاس گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کی آفر کر دی۔ میں تو غربت سے نکلنے کی دیرینہ آرزو رکھتی تھی۔ وہ میری اس دیرینہ آرزو کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ پہلے انہوں نے مجھ کو سونے کی چوڑیاں دلوائی، کہا کہ رقم جب چاہو دے دینا، بے شک قسطوں میں سنار کو ادا کر دینا۔ میں نے ولید کو یہ بات بتائی، ان کو پسند نہ آئی اور وہ مجھ سے بہت لڑے جھگڑے، کہنے لگے جس سے زیورات لائی ہو واپس کر آؤ ورنہ ہم ان کی قسطیں ادا نہ کر سکیں گے۔ بس اس بات پر لڑائی بڑھتی گئی اور بات طلاق پر ختم ہو گئی۔ آنٹی کی بات سے بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ انکل سے طلاق لینے پر افسردہ نہ تھی بلکہ بہت خوش تھی۔ انہیں بچوں کی یاد ستاتی تو بھی، لیکن وہ سمجھتی تھی بچے کچھ دنوں بعد خود بخود ان کے پاس آ جائیں گے۔ امی نے کہا، تمہیں شادی کی ایسی کیا جلدی پڑی تھی کہ تم نے بچوں کا بھی خیال نہ کیا؟ کہنے لگی، میں کیا کرتی، میرے بھائی اور بھابھی مجھے بہت سمجھنے لگے تھے۔ کب تک ان پر بوجھ بنی رہتی؟ گھر سے کہیں ملنے ملانے جاتی، بھابھی کو اعتراض ہوتا، بھائی سے شکایت لگاتی کہ یہ خواہ گھومتی پھرتی ہے، گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھتی۔ اس پر بھائی میرے گھومنے پھرنے پر پابندیاں لگانے لگے۔ انہیں میرے گھر سے نکلنے، پہننے اوڑھنے پر بھی اعتراض تھا۔ ایک دن میں نے زیورات کا ایک سیٹ خریدا، بھائی کو پتہ چلا۔ انہوں نے بھائی سے کہا، ندرت سے پوچھو یہ مہنگے مہنگے سیٹ کہاں سے لاتی ہے۔ اس بات پر بھائی نے باز پرس کی۔ مجھے برا لگا۔ میں ارغمان کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو ورنہ زمانہ تم کو چین سے نہ جینے دے گا۔ سنا ہے کہ جس آدمی سے تم نے شادی کی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھا؟ ہاں، وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 3 بچے بھی ہیں۔ اس کی بیوی نے اعتراض نہیں کیا۔ امی نے سوال کیا۔ جب مجھ سے شادی کی خبر اس کی بیوی تک پہنچی وہ روٹ کر میکے چلی گئی۔ اب ان کے بچے بھی نانا نانی کے پاس ہیں۔ آنٹی ایسی باتیں کر کے چلی گئی۔ امی کو ان باتوں پر افسوس ہوا۔ کہنے لگی، اپنے 4 بچے برباد کیے اور ارغمان کے 3 بچے تباہ کیے، 2 گھر اجاڑ کر پھر ایک گھر بسایا، اب دیکھو کہ یہ گھر بھی بسا رہتا ہے کہ نہیں۔ ارغمان کے بچے کسی اور شہر میں رہتے تھے، وہ بچوں سے ملنے جاتے، یہ بھی ساتھ جاتی، ہوٹل میں ٹھہرتی، شاپنگ کرتی۔ تب بھی ان کو اعتراض تھا کہ یہ اپنے بچوں سے ملنے کیوں جاتے ہیں اور ان کو خرچہ وغیرہ بھی زیادہ دیتے ہیں۔ 2 سال بعد ایک روز ہم نے سنا کہ ارغمان اور آنٹی ندرت کی بہت لڑائی ہو گئی ہے۔ یہ بھی سنا کہ ارغمان کے پہلے سسر فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری بیٹی اور اس کے بچے اس وقت تک ارغمان کے پاس نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنی دوسری بیوی ندرت کو طلاق نہیں دے دے گا۔ جب ارغمان اپنے بچوں سے ملنے گئے ان کے ماموں نے نہ ملنے دیا کہ والد کی وصیت یہی تھی۔ ارغمان بچوں سے پیار کرتا تھا، اس نے آخر کار اپنے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے ندرت کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن سب نے دیکھا کہ ارغمان ٹرک لایا ہے اور اس پر سامان لوڈ کروا رہا ہے۔ جب سامان لوڈ ہو چکا اور گاڑی میں بیٹھنے لگا، اچانک ندرت آئی جو شاپنگ کرنے گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو اپنے شوہر سے پوچھا، یہ سب کیا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ مجھے بتائے بغیر سامان سمیت۔ تبھی وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ارغمان کو حالات سنبھالنا پڑے۔ اس وقت تو اس نے ندرت کو ساتھ بٹھا دیا اور کہا کہ چلو میرے ہمراہ، میں تمہارے ہی لیے تو شفٹ کر رہا ہوں ایک نئے بنگلے میں۔ تم کو اس وجہ سے نہ بتایا کہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن اپنے شہر لے جا کر اس کو طلاق دے دی اور خود پہلی بیوی کے گھر چلا گیا۔ اب ندرت آنٹی کو جرأت نہ تھی کہ پہلی بیوی کے گھر جاتی، وہ یقیناً ان کو بے عزت کر کے گھر سے نکال باہر کرتے۔ کوئی چارہ نہ تھا واپس اپنے بھائی کے گھر واپس آ جانے کے۔ ایک روز والد صاحب ایک دوست کے طور سے ارغمان کے پاس گئے، پوچھا، جب تم نے اس کو طلاق ہی دینی تھی تو شادی کیوں کی؟ اس کے بچے در بدر اور وہ بیچاری بے گھر بھی ہو گئی۔
تم کو اس کا آسرا نہیں توڑنا تھا۔ وہ ایسی عورت ہے جس کی خواہشات کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس کو روز ایک نیا جوڑا چاہیے اور زیورات سے تو اس کا دل نہیں بھرتا۔ ہفتے میں 2 بار شاپنگ کرنا ضرور جاتی ہے۔ جب تک رات کا کھانا ہوٹل سے نہ کھائے اس کو جینے کا لطف نہیں آتا۔ میرا تو آدھا کاروبار اس کی نظر ہو چکا ہے، باقی آدھا رہ گیا ہے، اس کو بچانا ہے ورنہ میں بھی باقی نہ رہوں گا۔ اس عورت میں گھریلو عورت جیسی کوئی صفت نہیں ہے۔ ارغمان نے یہ باتیں کہیں تو ابو کو اور بھی افسوس ہوا۔ امی کہنے لگی، نتاشا کے ابو، دیکھو تو صحیح، ندرت کو اپنے جگر گوشوں کا بھی خیال نہ آیا۔ کل جب اس کے بچے جوان ہوں گے اپنی ماں کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ کیوں ارغمان کے پاس گئے؟ بھاڑ میں جائیں یہ دونوں۔ امی بولی، ولید میرا دوست ہے، مدت کا پڑوسی ہے، مجھے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، غمزدہ رہتا ہے بچوں کے لیے، سوچا ندرت کے حالات معلوم کروں، شاید ان کے بیچ دوبارہ صلح کی کوئی صورت نکل آئے۔ اب کہاں ہونے لگی صلح، طلاق ہو گئی ہے، وہ بھی ندرت نے خود اپنی مرضی سے لی ہے۔ اب کیا دوبارہ شادی کرے گی ولید سے؟ والد صاحب امی کی بات سن کر چپ ہو رہے۔ اس واقعے کو بہت دن گزر گئے۔ پھر ایک روز ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آنٹی آئی ہیں، بری حالت میں کہ پہچانی نہیں جاتی تھی، معمولی لباس، بال بھی الجھے ہوئے، لگتا تھا بہت دکھی ہیں۔ امی حیرت سے دیکھا، ندرت یہ تم ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نتاشا کی امی، بس نہ پوچھو، کون سا دکھ نہیں۔ سچ کہوں تو دنیا میں کسی شے کی کوئی حقیقت نہیں، اگر کوئی مسرت ہے تو عورت کو اپنے گھر اور بچوں کے درمیان رہ کر ملتی ہے۔ آج تجربے نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ دنیا کی دولت بھی میرے پاس ہو تو وہ مجھے خوشی نہیں دے سکتی جو ایک ماں کو اپنے بچوں کو گلے لگا کر ملتی ہے، بشرط شوہر نیک ہو۔ آج ندرت راہ راست پر آ گئی ہے، مگر دنیا کی ٹھوکریں کھا کر۔ امی نے خوش ہو کر ابو کو آواز دی، اب ان کے دکھوں کا کچھ مداوع کرو، ہم پڑوسی ہیں، آخر ہمارا بھی تو کچھ فرض ہے اور پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے۔ تم ولید کو جا کر سمجھاؤ کہ وہ ندرت سے دوبارہ نکاح کر لے تاکہ اس کے بچے پھر سے محور پر آ جائیں۔ والد صاحب امی کی باتیں سن کر دنگ رہ گئے، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے، اچھا ندرت سے کہو میں ولید سے بات کروں گا، شاید وہ مشکل سے مان جائے۔ والد صاحب نے انکل ولید سے بات کی، وہ کہنے لگے، اب یہ میرا معاملہ نہیں ہے، وہ کافی سیانے ہو گئے تھے۔ والد نے دوبارہ کوشش کی، وہ ٹال مٹول کر گئے۔ کچھ دنوں بعد عظمیٰ مجھ سے ملنے آئی، اب وہ کافی سمجھدار ہو گئی تھی اور 7ویں کا امتحان دیا تھا۔ میں نے پوچھا، عظمیٰ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہاری امی اور ابو پھر سے ایک ہو جائیں، تمہارا بھی ایک گھر ہو جہاں تم سب ساتھ رہو؟ وہ کہنے لگی، بہت جی چاہتا ہے، کیا بتاؤں گھر کیا ہوتا ہے، اپنا گھر تو جنت ہوتا ہے، لیکن ہم سب سے تو یہ جنت کب کی چھن گئی ہے۔ دوسروں کے گھروں میں رہنے سے جو ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ تو پھر تم امی کو لے کر آؤ اور تم سب ساتھ رہو۔ ایسا ہو تو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن چچی اور پھوپھیاں نہیں مانتی، وہ ابو کو اس طرف سوچنے ہی نہیں دے رہی، ان کو امی کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور دوبارہ اپنے ابو اور امی کو ملا دیتی، ہم سب پھر ایک جگہ ہنستے کھیلتے۔ وہ دور خلاؤں میں گھورتی ہوئی بولی، جیسے وہاں کسی گمشدہ جنت کو تلاش کر رہی ہو۔